बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं यासर चौधरी। आज का व्लॉग थोड़ा सा रूटीन से ज़रा हट के है। आज का व्लॉग करेंगे अपने हीरोज़ का नाम। जब हम 90s में बड़े हो रहे थे तो हमें अपने हीरो से इंट्रोड्यूस करवाया गया, हमें अपने हीरो का तारुफ करवाया गया, जिसमें मेजर अजीज़ भट्टी, शहीद राशिद मनास और भी जितने भी पाक आर्मी के निशान हैदर हैं उन सब से हमारा तारुफ करवाया गया। और हमारे जहनों में एक बहुत ज़बरदस्त था उनका खाका बन गया कि वो कैसे लोग होंगे, वो कैसे बहादुर हुए होंगे जिन्होंने इतनी दिलेरी से, इतनी बहादुरी से अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, अपने धरती माँ के लिए इतने ज़बरदस्त, इतने जज्बे और इतनी शुजाअत और बहादुरी से लड़े। आया वो कैसे ही लोग होंगे। तो हमें उसके बाद जब थोड़े से बड़े हुए तो हमें कुछ पॉलिटिकल लीडरान से भी तारुफ हुआ, जिसमें हमें ये भी बताया गया कि जिस धरती पे आप सांस ले रहे हैं, जिस धरती पे आपने आंखें खोली हैं, ये धरती बेसिकली हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मरहून मिन्नत है। उन्होंने कलमे के नाम पे, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे इस पाकिस्तान को बनाया और आपको एक तोहफे की शक्ल में दी। उसके बाद हमें ये भी बताया गया कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो 1947 में कायदे आज़म ने पाकिस्तान तो हमें एक मुमलिकत तो हमें दे दी, लेकिन उसमें आइन नहीं था, तो आइन ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हमें दिया। उसके बाद लातादाद ऐसे लीडरान आए जिन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए कुछ करना चाह रहे थे। इस जज्बे से वो पाकिस्तान में उभरे और उसमें अगर नुमायाँ बात करूँ तो खान लियाकत अली खान, सिकंदर मिर्ज़ा, बेनज़ीर भुट्टो और कितने लीडरान आए जिनका हमें तारुफ हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन सियासतदानों की तारीख कोई इतनी अच्छी नहीं रही। जब भी हम देखते हैं, जब भी कोई इस तरह का कोई पाकिस्तान में ऐसा कोई लीडर आता है, ऐसी कोई शख्सियत आती है जो पाकिस्तानी कौम के लिए या कोई ऐसा कारनामा करती है या करने का ठान लेती है, तो उसका एंड सही नहीं होता। जैसा कि हम कायदे आज़म का जिक्र करें तो जब वो बिस्तर मर्ग पे थे, अपने आखिरी दिनों में जब वो शदीद दलील थे, तो उनके लिए एम्बुलेंस प्रोवाइड नहीं की गई। हालांकि एम्बुलेंस होने के बावजूद एम्बुलेंस ख़राब हो गई और वो वहाँ तड़प के उन्होंने जान दी। अगर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात करूँ तो जिन्होंने पाकिस्तान को आइन दिया, जो अभी तक है, वो कि उस पर उस तरह का अमल नहीं हो रहा। उस तरह के कई दफ़ा ऐसे डिक्टेटर आए जिन्होंने आइन को अपने पाँव तले रौंद दिया, लेकिन फिर भी हमें उन्होंने आइन तो दिया पाकिस्तान को, तो उनको जिस तरह फांसी के फंदे पे चढ़ाया गया, खान लियाकत अली खान को असैसिनेट किया गया, सिकंदर मिर्ज़ा को जला वतन और भी बहुत सारे ऐसे, बेनज़ीर भुट्टो को जिस तरह कत्ल किया गया। तो ये सियासतदानों के साथ ऐसा हो रहा था, तो हमें ये लगता था कि ये वो 90s का दौर है जो इससे पहले ना तो लोगों को इतना अवेयरनेस है, ना लोगों को कोई इतना शऊर है। तो इस तरह का तो चलें जो कुछ हुआ सो सही। फिर जब हम थोड़े से आगे बढ़े तो हमें एक और हीरो से तारुफ करवाया गया जिसका नाम था इमरान अहमद खान नियाज़ी। इससे हमें तारुफ करवाया गया कि इसने पाकिस्तान को 92 में वर्ल्ड कप जीत के दिया। और क्यों ना वो हीरो हो, वो तो हीरो है। जब से पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया 75 साल तारीख में सिर्फ एक ही वनडे का वर्ल्ड कप जीता है, जो इमरान अहमद खान नियाज़ी की कैप्टनसी में जीता है। और जब वो कैप्टन था तो उसने अपनी अंतक कोशिशों से, अपनी जहानत से, अपनी बुर्दबारी से अपनी टीम को आगे लेके चला, अपनी टीम को खिलाया और वर्ल्ड कप जीत के दिया। इमरान खान हमें एज ए हीरो इसका इंट्रोड्यूस करवाया गया। फिर इस हीरो ने यही बस नहीं की, ये हीरो आगे बढ़ा और इस हीरो ने पाकिस्तानी कौम के लिए कुछ करने का ठान लिया कि मैं इस पाकिस्तानी कौम के लिए कुछ ऐसा कर जाऊं जो रहती दुनिया तक नाम रोशन रहे। फिर उसने पाकिस्तानी कौम को 3 वर्ल्ड लेवल के हॉस्पिटल बना के दिए, शौकत खानम के नाम से, लाहौर, पेशावर और कराची में। फिर यहीं पे उस हीरो ने बस नहीं की। उस हीरो ने कहा नहीं, अब मैं कुछ और करना चाह रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में शरह ख़वानगी जो वो 60% से भी लो है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरी कौम आगे बढ़े, मेरी कौम पढ़े और यहाँ पे पाकिस्तान में लोग तालीम हासिल करके पाकिस्तान में डिग्री लें, लेकिन वो इंटरनेशनल सतह पे रिकग्नाइज होनी चाहिए। तो उसने नमल यूनिवर्सिटी बना के इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी पाकिस्तानी कौम को तोहफे में दी कि ये ले मेरी कौम, यहाँ पे तालीम हासिल करें और आपको डिग्री ऑक्सफोर्ड लेवल के मुताबिक आपको मिलेगी। फिर यहीं पे उसने बस नहीं की,
اس نے جب دیکھا کہ پوری دنیا میں جب اسلام کے نام پہ کوئی کرٹیسائز کیا جاتا ہے یا ہمارے نبی کی شان میں کوئی گستاخی کی جاتی ہے، تو ہماری پاکستانی جو اسٹوڈنٹ ہیں یا پاکستانی جو اسکالرز ہیں، یہ آگے انٹرنیشنل لیول پہ جا کے اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، تو اس نے القادر یونیورسٹی انٹرنیشنل لیول کی اسلامی یونیورسٹی انٹروڈیوس کروائی اور وہ بنا کے پاکستانی قوم کو تحفے میں دی کہ یہاں آگے تعلیم حاصل کریں اور انٹرنیشنل لیول پہ جا کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں، اپنے اسلام کو ڈیفینڈ کریں، اپنے نبی کی شان میں جو گستاخی کرتے ہیں جو لوگ، ان کو ڈیفینڈ کریں، ان کو بتائیں کہ یہ اسلام ہے، یہ اسلام امن پسند ہے، یہ فتنہ واریت اور آگے پیچھے جو کچھ اسلام کے نام پہ لوگ کر رہے ہیں، بیسیکلی ان کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، یہاں آگے تعلیم حاصل کریں۔ 3 ہاسپٹل اور 2 انٹرنیشنل لیول کی یونیورسٹی دینے کے بعد جب اس نے دیکھا کہ پاکستان کے آخر حالات کیوں نہیں صحیح ہو رہے، تو اس نے جو مین جڑ تھی وہ پکڑنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا کہ یہاں پہ اس سسٹم میں اتنی کرپشن ہے جس کی وجہ سے پاکستان بنا تو اسلام کے نام پہ تھا لیکن آگے نہیں بڑھ رہا، جس طرح ہم مسلمان ہونے کے ناطے، اسلام ہونے کے ناطے اور ہمارے پاس ایک اللہ تعالیٰ کی بہترین کتاب ہونے کے ناطے اور جو ہمارے پاس ہماری فلاح و بہبود کے لیے، ہماری روزمرہ کی زندگی کے لیے کہ مکمل ضابطہ حیات ایک کتاب ہمارے پاس ہے، لیکن پھر بھی ہم دنیا سے پیچھے کیوں رہیں گے؟ تو اس نے دیکھا کہ اس سسٹم میں تھوڑی سی تبدیلی لانے کی جائے، اس نے تبدیلی کے نام سے، انصاف کے نام سے، تاکہ انصاف کا بول بالا ہو، انصاف قائم ہو، کسی امیر کو تو انصاف مل جاتا ہے، کسی زور بازو کو تو انصاف مل جاتا ہے، کسی بہت بڑے انسان کو تو انصاف مل جاتا ہے، لیکن کمزور لوگ وہ تو عدالت تک پہنچنے کے قابل نہیں تھے۔ تو اس نے انصاف اور تبدیلی کے نام سے ایک جماعت انٹروڈیوس کروائی، جس کو اس نے گراس روٹ سے سٹارٹ کر کے 20 سال اپنی محنت کے انتھک کوششوں سے، 22 سال کی محنت سے اس کو برسر اقتدار بنایا۔ پھر جو برسر اقتدار آیا تو انٹرنیشنل لیول پہ جا کے اس نے اپنے باپ کو انٹروڈیوس کرایا۔ جب اسے موقع ملا ایک دفعہ جنرل اسمبلی میں خطاب کرنے کا، تو اس نے وہاں پہ جا کے ایاک نعبد و ایاک نستعین سے تقریر سٹارٹ کی اور دنیا کو بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب آپ لوگ گستاخی کرتے ہیں تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اگر ایک جسم میں تکلیف ہوتی ہے، جتنی بیماریاں ہوتی ہیں، جتنے درد ہوتے ہیں، جتنی تکلیفیں ہوتی ہیں، اس میں سے سب سے زیادہ جس چیز کا درد ہوتا ہے وہ ہے دل کا درد۔ تو اس نے انٹرنیشنل لیول پہ جا کے بتایا کہ جب آپ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، وہ چونکہ ہمارے دل میں رہتے ہیں، تو ہمیں اتنی تکلیف ہوتی ہے، جتنی ہارٹ اٹیک کی تکلیف ہوتی ہے، جتنی ہارٹ اٹیک کی تکلیف سے بندہ مر جاتا ہے، اتنی ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہم ایک طرح سے مر جاتے ہیں۔ تو انٹرنیشنل لیول پہ جا کے اس نے اسلام کی آواز بلند کی، اسلاموفوبیا کے نام سے اس نے ایک ادھر ریزولوشن پیش کی جس کو بعد میں منظور کیا گیا، اور اسلاموفوبیا کے نام سے ایک دن مقرر کر دیا گیا کہ اسلاموفوبیا کے نام سے ایک دن قائم کیا گیا، جس طرح بہت سارے دن ہیں، مدر ڈے، فادر ڈے، اس طرح اسلاموفوبیا کے نام سے بھی ایک دن منایا جائے گا۔ یہ اس کا اسلام کے لیے کارنامہ ہے۔ ہم دنیا کے جس بھی ملک میں جاتے ہیں، اگر ہم کہتے ہیں پاکستانی ہیں، یا تو پاکستان کو ایز اے کنٹری نیم سے جانتے ہیں یا پھر پاکستان کو عمران خان کے نام سے جانتے ہیں۔ ہم اوورسیز میں بہت سارے لوگوں سے ملتے جلتے ہیں، تو ہم جب ان سے ملتے ہیں تو کئی دفعہ ہم بتاتے ہیں ہم پاکستان سے، کہتے ہیں اوکے یو بلانگ ٹو عمران خان's کنٹری، عمران خان۔ تو ہمیں پھر ہوتا ہے کہ ہم ان سے پوچھیں آپ عمران خان کو کیسے جانتے ہیں؟ کچھ لوگ اس کو ایز اے کرکٹر ہیرو کے نام سے جانتے ہیں، کچھ اسے ایز اے پولیٹیکل لیڈر جانتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ہمیں جو میجارٹی میں ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام کا ایمبیسیڈر ہے، ہم اسے اسلام کے ایمبیسیڈر کے نام سے جانتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ لا تعداد اس نے جب وہ برسر اقتدار آیا تو اس نے لوگوں کو ہیلتھ کارڈ دیے۔ اس نے یہ محسوس کیا کہ اگر کسی گھرانے میں، کسی خاندان میں، کسی فیملی میں اگر کوئی بیماری آتی ہے تو اس خاندان کا پھر کیا رہ جاتا ہے؟ کوئی بھی بیماری آتی ہے تو وہ گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے، وہ اپنی ساری جمع پونجی اس بندے کی کفالت میں، اس بندے کی بیماری پہ لگا دیتے ہیں۔ تو اس نے ہیلتھ کارڈ انٹروڈیوس کروایا۔ پھر اس نے یہی ختم نہیں کیا، اس نے کہا کہ جب یہ لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر میں جب کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، غریب لوگ،
وہاں پہ دیہڑی لگاتے ہیں اور وہاں پہ پھر چونکہ ان کو یا تو واپس آنا پڑتا ہے اپنے شہر میں، اور یا پھر وہاں ان کو کرائے کا کمرہ لے کے رہنا پڑتا ہے، مطلب کوئی ہوٹل کا کمرہ یا کوئی شیئرنگ روم لے کے رہنا پڑتا ہے، اور جتنا وہ کماتے ہیں وہ تو ادھر خرچ کر دیتے ہیں، 3 ٹائم کھانا کھانا۔ تو اس نے پناہ گاہیں بنائی، اس نے کہا کہ آئیں، اگر دوسرے شہر میں آپ کام کرتے ہیں تو پناہ گاہوں میں رہیں، وہیں پہ کھانا کھائیں، وہیں قیام کریں، جتنا آپ پیسہ کماتے ہیں سیو کر کے اپنی فیملی کو جا کے اپنی، چونکہ ایک قسم کا اسے درد تھا اپنے غریب لوگوں کا، اپنے جو وہ طبقہ جو محنت مزدوری کر کے اپنے اور اپنے خاندان کی، اپنی فیملی کی کفالت کرتا ہے، اس کا وہ درد، اس کی وہ پین اس کے دل سے نکل رہی تھی، محسوس ہو رہی تھی، تو وہ ان کے لیے سب کچھ کرنا چاہ رہا تھا۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے دور اقتدار میں جب کوئی بادشاہ اس کے ملک میں آتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے ملک میں میرے کچھ غریب، کچھ مزدور کام کے سلسلے میں وہاں گئے تھے، وہاں نہ چاہتے ہوئے ان سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے اور وہ آپ کے ملک میں قید ہیں، تو ان کی رہائی، مجھے صرف یہ چاہیے کہ ان کو رہا کر دیا جائے اور وہ اپنے ملک میں، اپنی سرزمین میں، اپنے بہن بھائیوں میں، اپنے بچوں میں، اپنی فیملی میں واپس آ جائیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ان کے اس ایک ہی ریکویسٹ پہ ایک شاہی فرمان جاری ہوتا ہے، اور بہت سارے ایسے غریب لوگ جو ناحق وہاں پہ قید تھے، ناحق تھے یا حق تھے، جس طرح بھی وہ وہاں پہ قید تھے، ان کو وہاں سے رہائی ملتی ہے، وہ اپنے پیاروں کے پاس جاتے ہیں۔ قصہ آز مختصر یہ ہے کہ پھر یہ ہوا، پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ ہیرو جس کو ہم نے ہیرو کے طور پہ جانا تقریباً آلموسٹ اگر میں کہوں تو 92 سے لے کر 2023 تک ہم نے جسے ایز اے ہیرو جان رہے تھے، پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کو پھر اس کے دروازے توڑ کے اس کو گرفتار کیا جاتا ہے، اس کے منہ پہ کپڑا ڈالا جاتا ہے، اور پھر اس 200 سے اوپر تقریباً اس پہ کیس بنائے جاتے ہیں، اور پھر اس کو وہ ہر کیس کا فیس کرتا ہے، ہر کیس کا سامنا کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ سب بوگس کیس ہیں جو میرے خلاف ہیں، میں ایک ایک کر کے اس کو فائٹ کروں گا، کوئی ایسی عدالت نہیں جس عدالت میں اسے پیش ہونے کا حکم نہ ہوا ہو اور وہ پیش نہ ہوا ہو، جان کا خطرہ ہونے کے باوجود وہ پیش ہوتا ہے۔ پھر اس ہیرو کو گولیاں ماری جاتی ہیں، اس پہ برسٹ مارے جاتے ہیں، اس پہ فائر کیے جاتے ہیں، وہاں سے بھی اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتا ہے۔ جب اسے بچا لیتا ہے پھر اور بھی بہت سی اٹیمپٹ ہوتی ہیں اسے اسیسینیٹ کرنے کی، پھر جناب اس کو اس کے گھر سے اغوا کر لیا جاتا ہے، اس پہ منہ پہ کپڑا ڈال کے اٹک جیل میں پہنچا دیا جاتا ہے، اور اٹک جیل میں اسے 9/3 کا کمرہ دیا جاتا ہے، اور اس کمرے میں دن کو مکھیاں ہوتی ہیں، رات کو کیڑے ہوتے ہیں، جب بارش ہوتی ہے وہاں پہ پانی آ جاتا ہے، ایک مسلح اسے دیا گیا ہے، قرآن پاک دیا جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے میں اس مسلح پہ اس قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں جو میری حوصلہ افزائی کرتی ہے، مجھے یہ ظلم برداشت کرنے کی ہمت اور طاقت دے رہا ہے۔ ہم یہ اب سب کچھ اپنے ہیروز کے ساتھ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہمارے پولیٹیکل ہیرو کے ساتھ کیوں ہوتا ہے؟ جتنے بھی ہیروز آئے ہیں، جس نے بھی اپنے ملک کے لیے کچھ کرنے کا سوچا ہے یا اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ایسا کیوں؟ اس کے لیے پاکستان سرزمین تنگ کیوں ہو جاتی ہے؟ چاہے وہ ڈاکٹر قدیر خان ہوں، جن سے ایک دفعہ انٹرویو لیا گیا تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کسی چیز پہ پچھتاوا ہے؟ تو بدقسمتی سے انہوں نے کہا پچھتاوا یہ ہے کہ میں نے اس قوم کے لیے کچھ کیا۔ کیا یہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی ایسا پاکستان میں بندہ نہ آئے جو پاکستانی قوم کی خدمت کرے، جو پاکستان کے لیے کچھ ایسا کرے؟ یہاں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ 1947 سے لے کر آج تک کون ہے ایسا جس کے منہ کو خون لگا ہوا ہے، اور ہمارے تمام جتنے بھی لیڈر ہمارے پیدا ہوتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ جا کے جو بات کرنے کے قابل ہوتے ہیں، جن کو انٹرنیشنل لیول پہ ذرائع ملتی ہے، ان کو وہ اسیسینیٹ کرتا ہے، ان کو وہ پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیتا ہے، ان کو وہ جلا وطن کرتا ہے، جو جلا وطنیاں کاٹتے ہیں۔ یہ کون ہے ایسا جس کے منہ کو خون لگا ہوا ہے؟ ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ بحیثیت قوم ہمیں ایک ہونا پڑے گا، ہمیں آواز اٹھانی پڑے گی، ہمیں کوفیوں کی طرح سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود چپ کر کے نہیں بیٹھنا۔ آج عمران خان ہے، جس طرح پہلے ذوالفقار علی بھٹو، خان لیاقت علی خان، سکندر مرزا اور حسین شہید سہروردی، جو بھی لوگ
लेटर ऑन इस दुनिया से चले गए, क्या हम एक के बाद दिगरे ऐसा ही होता है देखते रहेंगे, ऐसा करते चले आएंगे, या हमें उनके लिए खड़ा होने पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी? अगर वो नहीं तो हम भी नहीं, हमें भी अपनी जान का नजराना, अपने बच्चों का नजराना देना पड़ेगा। ये सोचने की बात है। और आखिर में इस शेर के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। ये शेर अपने वतन के नाम करूँगा मैं। निसार में तेरी गलियों पर ए वतन के जहां चली है ऐसी रस्म कि कोई ना सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले, जिस्म जान बचा के चले। अल्लाह हाफिज।